दो सदके ऐसे हैं जो आपकी दुआ कबूल करवा सकते हैं। दो सदके ऐसे हैं जो रिस्क में बरकत ला सकते हैं। क्या आपकी दुआएं कबूल नहीं होती? रिस्क आता है लेकिन खत्म हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आज मैं आपसे कहूं कि दो सदके ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी दुआओं की कबूलियत का जरिया बन सकते हैं। दो सदके ऐसे हैं जो आपके रिज्क में बरकत ला सकते हैं। दो सदके ऐसे हैं जो आपके घर से तंगी को आसानी में बदलने का सबब भी बन सकते हैं। तो क्या आप उन्हें जानना नहीं चाहेंगे? जरा अपने दिल से ये सवाल कीजिए, अगर वाकई सिर्फ दो ऐसे सदके हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें और फिर अल्लाह ताला की रहमत आपकी जिंदगी में पहले से ज्यादा महसूस होने लगे, तो क्या जानना जरूरी नहीं कि वो दो सदके आखिर हैं कौन से? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी बिना पर बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत उन्हें नसीब नहीं होती? दुआएं बहुत मांगते हैं लेकिन कबूलियत का इंतजार तवील हो जाता है। एक सवाल का जवाब अपने दिल में जरूर दीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने तहज्जुद में दुआ मांगी, नमाज के बाद हाथ उठाए, बार बार अल्लाह ताला से अपनी जरूरत बयान की, मगर वक्त गुजरता गया और वो दुआ पूरी होती नजर ना आई? या कभी ऐसा हुआ कि तनख्वाह मिली, कारोबार में नफा हुआ, कोई रकम हाथ में आई, लेकिन चंद ही दिनों बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ खत्म हो गया? आपने सोचा भी होगा कि आखिर ये पैसा गया कहां? आखिर बरकत क्यों नहीं रही? आखिर क्यों कुछ लोगों के थोड़े से वसाइल में भी सुकून हो जाता है और कुछ लोगों के ज्यादा वसाइल में भी उन्हें इत्मीनान क्यों नहीं देते? मेरे अजीज भाइयों, इन सवालों का ताल्लुक सिर्फ आमदनी से नहीं बल्कि बरकत से है। और आज की गुफ्तगू उन्हीं दो सदकों के गिर्द घूम रही है जिन्हें बहुत से लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि वो दो सदके कौन से हैं जो बरकत का सबब बनते हैं? क्या वाकई ऐसे दो सदके हैं जिनके बारे में कुरान और सुन्नत हमें एक खास पैगाम देते हैं? इंशाअल्लाह हम उस राज तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पहले अहम हकीकत को समझना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार अपनी राह में खर्च करने वालों की फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह ताला बंदे के अखलास को देखते हैं, रकम की मिकदार को नहीं। एक शख्स हजारों खर्च करे लेकिन दिल में दिखावा हो और दूसरा मामूली सी चीज अल्लाह ताला की रजा के लिए दे, तो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का मेयार नीयत होती है। यही वजह है कि सदका सिर्फ माल का लेन देन नहीं बल्कि ईमान, एतमाद और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन का नाम है। लेकिन आज हम आम सदके की बात नहीं कर रहे। आज हम उन दो सदकों की बात कर रहे हैं जिन्हें अगर आप अपनी आदत बना लें तो इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी में फर्क महसूस कर सकते हैं। हमारा एक बड़ा मसला ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तब सदका करेंगे, जब कारोबार चल पड़ेगा तब अल्लाह की राह में देंगे, जब कर्ज उतर जाएगा तब खर्च करेंगे, जब बचत हो जाएगी तब किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अगर हर शख्स यही सोचता रहे तो फिर अल्लाह ताला के बंदों की मदद कौन करेगा? और अगर हम अल्लाह ताला की राह में देने को हमेशा कल पर टालते रहें तो क्या मुमकिन नहीं कि बरकत भी हमसे दूर होती चली जाए? यही वजह है कि आज की इस गुफ्तगू में हम बार बार उन दो सदकों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे सदके हैं जिन्हें करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत मालदार हों, बल्कि हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग रोजाना उन्हें कर सकते हैं मगर उन्हें उनकी असल अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, कभी ये ना सोचिए कि अल्लाह ताला को आपके माल की जरूरत है। अल्लाह ताला तो पूरी कायनात के मालिक हैं। वो तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जब मैं अपने बंदे को अता करता हूं तो क्या वो मेरी मखलूक के साथ भी खैर ख्वाही करता है या नहीं। यही वो इम्तिहान है
جس میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی زندگیوں میں عجیب برکتیں اترتی ہیں، اور انہی برکتوں کا تعلق ان دو صدقوں سے بھی ہے جن کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ شاید آپ اس وقت یہی سوچ رہے ہوں کہ آخر وہ دو صدقے کون سے ہیں۔ یقین کیجئے، اگر آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ دو صدقے صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی عادت بن سکتے ہیں۔ ایک اور سوال اپنے دل سے ضرور کیجئے، اگر واقعی آپ کو یقین ہو جائے کہ صرف دو آسان صدقے ایسے ہیں جنہیں معمول بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھا سکتی ہیں اور رزق میں برکت کے اسباب اختیار کر سکتے ہیں، تو کیا آپ انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ شاید آپ کہیں ضرور بنائیں گے، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو کہ وہ دو صدقے ہیں کون سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب یہاں ایک بات بہت غور سے سنیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے یہ وعدہ کرے کہ تم میری راہ میں دو، میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ عطا کروں گا، تو کیا اس سے بڑی خوشخبری کوئی ہو سکتی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تو رکھتے ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر آج دے دیا تو کل میرے پاس کیا بچے گا؟ اگر میں نے اپنے رزق میں سے کچھ نکال دیا تو کہیں میری اپنی ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں۔ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو برکت سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ برکت صرف جمع کرنے سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ اور اسی لیے میں آج بار بار آپ کو ان دو صدقوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دو صدقے صرف خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کا اعلان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ ذرا اس مثال پر غور کیجئے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے لیکن واپس ایک دانہ نہیں آتا بلکہ سینکڑوں دانے لوٹتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، اگر ہر صدقہ باعث خیر ہے تو پھر آج ہم بار بار انہی دو صدقوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو صدقوں میں ایک ایسی آسانی، ایک ایسی وسعت اور ایک ایسی رحمت پوشیدہ ہے کہ امیر بھی انہیں کر سکتا ہے اور غریب بھی۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو یاد کیجئے۔ ان کے پاس نہ بڑی بڑی تنخواہیں تھیں، نہ جدید کاروبار تھے، نہ آسائشوں کی وہ دنیا تھی جو آج ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں عجیب سکون تھا۔ مہمان آتے تو دسترخوان تنگ نہیں ہوتا تھا، بیماری آتی تو اللہ تعالیٰ شفا کا راستہ پیدا فرما دیتے تھے، مشکل آتی تو کوئی نہ کوئی آسانی ضرور پیدا ہو جاتی تھی۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ نہیں، بلکہ ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی عادتیں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ان کے گھروں کا مہمان بنا دیا تھا۔ انہی عادتوں میں وہ دو صدقے بھی شامل تھے جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ذرا صبر کیجئے، کیونکہ ان دو صدقوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان کے اثرات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے ہم سب نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن شاید اس پر اس یقین کے ساتھ عمل نہیں کیا جس یقین کا تقاضا ہے۔ ہم ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جیب سے کچھ رقم نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ راستے دیکھتے ہیں جہاں سے اس سے کہیں زیادہ واپس عطا فرماتے ہیں۔ کبھی بیماری سے حفاظت کی صورت میں، کبھی اچانک آنے والی آسانی کی صورت میں، کبھی بچوں کے نصیب میں خیر کی صورت میں، اور کبھی ایسے رزق کی صورت میں جس کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی برکت ہے اور یہی وہ نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان دو صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ معمولی آمدنی کے باوجود ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس فرق کو صرف حساب کی زبان میں نہیں سمجھا جا سکتا،
یہ فرق اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی برکت کا فرق ہے۔ برکت وہ ہے جو تھوڑے کو کافی بنا دیتی ہے، بے برکتی وہ ہے جو زیادہ کو بھی ناکافی بنا دیتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اللہ تعالیٰ سے صرف زیادہ رزق نہیں بلکہ بابرکت رزق مانگتے ہیں تو پھر آپ ان دو صدقوں کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے آپ کے دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے۔ وہ شاید کچھ مانگ نہیں رہا، لیکن اس کی حالت خود اس کی ضرورت بیان کر رہی ہے۔ یا آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو گرمی کی شدت میں تھکا ہوا ہے، لیکن آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بھی سوچئے کہ اگر اسی لمحے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھا لیتے تو شاید وہی قدم آسمانوں میں آپ کے نامہ اعمال کا رخ بدل دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بار بار ان دو صدقوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق صرف کسی ایک انسان کی مدد سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ہے۔ اور یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان انسان کو سب سے پہلے جس چیز سے روکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی حالات اچھے نہیں، ابھی انتظار کرو، ابھی خود کو سنبھالو، پھر کبھی صدقہ کر لینا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص اسی انتظار میں بیٹھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا سہارا کون بنے گا؟ اسی لیے کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کے اچھے ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹا سا قدم بھی فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ اور انہیں چھوٹے قدموں میں وہ دو صدقے بھی شامل ہیں جن کا وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھا۔ اب شاید آپ کے دل میں یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر وہ دو صدقے کون سے ہیں؟ کیا وہ بہت مشکل ہیں؟ کیا ان کے لیے زیادہ مال چاہیے؟ کیا ہر شخص انہیں کر سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں صدقوں کو ایک مزدور بھی کر سکتا ہے، ایک طالب علم بھی، ایک دکاندار بھی، ایک گھریلو خاتون بھی، بلکہ وہ شخص بھی جس کے پاس دولت نہیں مگر دل میں اخلاص موجود ہے، تو شاید آپ حیران رہ جائیں۔ اب آئیے ان دو صدقوں کی طرف جن کا ہم آغاز سے ذکر کرتے آ رہے تھے۔ یہ دو ایسے اعمال ہیں جنہیں اپنانے کے لیے نہ بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص موقع کی، بلکہ صرف اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت چاہیے۔ یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں ان اعمال کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن دعا کی قبولیت اور رزق میں برکت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل بذات خود اس کی ضمانت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے اہم اسباب میں سے ہے۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے جن اعمال کو انسانیت کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے ان میں بھوکے کو کھانا کھلانا ایک عظیم عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قیمت کھانے کی نہیں بلکہ اس جذبے کی ہے جس کے ساتھ وہ کسی ضرورت مند تک پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص پورا دن محنت کرتا ہے مگر شام کو اس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کو بہلانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے دروازے پر کھانے کا ایک برتن پہنچا دے تو یہ صرف ایک پلیٹ کھانا نہیں رہتا بلکہ ایک ٹوٹتے ہوئے دل کے لیے امید، ایک پریشان گھر کے لیے سکون اور ایک ضرورت مند کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سلام پھیلانے، رشتہ داری نبھانے، رات کو عبادت کرنے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ یہ عمل جنت کی طرف لے جانے والے راستوں میں سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا صرف سماجی خدمت نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈولائیں تو ہمیں ضرور ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔
ہو سکتا ہے وہ کسی تعمیراتی جگہ پر کام کرنے والا مزدور ہو، کسی یتیم بچہ ہو، کوئی بیمار شخص ہو، یا کوئی ایسا خاندان ہو جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر ہم ہر ہفتے، ہر مہینے اپنی استطاعت کے مطابق کسی ایک ضرورت مند کو بھی کھانا کھلانے کی عادت بنا لیں تو یہ چھوٹا سا عمل معاشرے میں محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو ان کی ظاہری قیمت سے نہیں بلکہ اخلاص سے قبول فرماتے ہیں۔ ممکن ہے ایک سادہ روٹی اور سالن جو خالص نیت سے دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ اس لیے کھانے کی مقدار سے زیادہ اپنی نیت کی اصلاح کیجیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی بھوکے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل میں رحم، سخاوت اور شکر جیسی صفات کو بھی زندہ کرتا ہے، اور یہی صفات انسان کی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا سرمایہ بنتی ہیں۔ دوسرا صدقہ، پیاسے کو پانی پلانا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے کسی پیاسے کو پانی پلانا محض ایک خدمت نہیں بلکہ زندگی کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کا عمل ہے، اور اسلام نے اس عمل کی بہت ترغیب دی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک بہت پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اسے اجر عطا فرمایا۔ اس روایت سے علماء نے یہ سبق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جب ایک جانور پر رحم کرنے کا اتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے تو ایک انسان کی پیاس بجھانے کی فضیلت کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ گرمی کے دنوں میں ذرا سوچئے، ایک مزدور دھوپ میں کام کر رہا ہے، ایک مسافر سفر سے تھکا ہوا ہے، یا کوئی بزرگ شخص راستے میں پیاس محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ انہیں ٹھنڈا پانی پیش کر دیں تو شاید یہ آپ کے لیے چند لمحوں کا کام ہو، لیکن اس شخص کے لیے یہ ایک بڑی نعمت بن جائے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نیکی کے مواقع کو معمولی نہ سمجھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کسی مسجد، مدرسے، ہسپتال یا عوامی مقام پر پانی کا انتظام کرنا بھی جاری رہنے والی نیکیوں میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا اجر بھی جاری رہے گا۔ لیکن اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو ایک بوتل پانی کسی پیاسے کو پیش کرنا بھی یقیناً ایک قابل قدر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اور چھوٹے عمل کا معیار صرف ظاہری حجم نہیں بلکہ اخلاص، تقوی اور نیت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے تو اپنے روزمرہ معمولات میں یہ عادت شامل کیجیے کہ جہاں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا موقع ملے وہاں پیچھے نہ ہٹیں، اور جہاں کسی پیاسے کو پانی پلانے کا موقع ملے وہاں اسے غنیمت جانیں۔ ممکن ہے یہ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی چھوٹے اعمال بندے کی مغفرت، رحمت اور بلندی درجات کا سبب بن جائیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم کسی عمل کے بارے میں یقین نہیں رکھتے کہ وہ لازماً ہماری دعا قبول کرا دے گا یا ہر مشکل ختم کر دے گا، کیونکہ دعا کی قبولیت اور ہر نعمت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ البتہ قرآن و سنت میں ہمیں یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ صدقہ، خیر خواہی، سخاوت اور ضرورت مندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے عظیم اسباب ہیں۔ لہٰذا ان دو اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور پھر اس سے خیر اور برکت کی امید صرف اپنے رب سے رکھیے۔